अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। शहर फैसलाबाद में स्मोग ने पंजे गाड़ लिए हैं। आपको शहर फैसलाबाद की फ़िज़ा मेरे अक़ब में इस वक्त धुंधली नज़र आ रही है। हर तरफ फ़िज़ा के अंदर गर्द आलूद जो पार्टिकल्स हैं वो अटे हुए हैं और सांस लेने में भी लोगों को दुश्वारी है। मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि अपने आप को, अपने अज़ीज़ व अकारिब को इस डस्ट पार्टिकल और स्मोक से बचा सकें। धुंध से पहले आ जाने वाली ये स्मोक बहुत ही ख़तरनाक है, मूजी है, सांस के अमराज और दीगर अमराज जो हैं अस्पतालों के अंदर रिपोर्ट हो रहे हैं। एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए बच्चों के लिए और इसके साथ बड़ों के लिए, हामला ख़वातीन के लिए और तमाम लोग कैसे बच सकते हैं, मुफीद मशवरे क्या है, मेडिसिन क्या है, टोटकों तरह ना जाएं और ख़ास तौर पर हमारी खुराक क्या होनी चाहिए। आज के प्रोग्राम में आपको लिए चलेंगे माहिरीन के पास और दिखाएंगे कि वो क्या कहते हैं इस स्मोक के हवाले से और क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि ये स्मोक कितनी ख़तरनाक है और इसके तदारुक को इससे महफूज रहने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर करना ज़रूरी है। आपको लिए चलते हैं। प्रोग्राम आज कर रहे हैं स्मोक, जो फोग से, धुंध से पहले छा जाने वाली एक गंदी फ़िज़ा जिसका मौजब भी हम खुद हैं और हमारी अपनी ही गाड़ियाँ, हमारी अपनी फैक्ट्रियाँ, हमारे अपने व्हीकल्स जो हैं वो इस स्मोक का मौजब हैं और हम खुद इस माशरे को गंदा कर रहे हैं। मैंने इसमें पहले प्रोग्राम महकमा माहौलियात के साथ किया, लेकिन एक बहुत ज़रूरी प्रोग्राम इसके अंदर था लोगों ने कि आवाम की आगाही के लिए डॉक्टर माहिरीन के साथ ज़रूरी एक होना चाहिए। हमने सबसे पहले जनरल जो पेशेंट्स हैं उनके हवाले से बात की, लेकिन अब ख़ास तौर पर इसमें हामला ख़वातीन और जो बच्चे हैं वो बड़े इफ़ेक्टिव हैं। तो मैं बच्चों के हवाले से इस वक्त पीड्स डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद हूँ। सर डॉक्टर अली मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वक्त ये स्मोक किस हद तक ख़तरनाक है, जहाँ बिलाशुबा प्राइमरी तक के लाहौर के स्कूल बंद कर दिए गए, लेकिन अगर 2 दिन में देखें, शायद मुझे भी एक हफ़्ता पहले ये था कि फैसलाबाद में ज़रूरत नहीं है अभी प्रोग्राम की, लेकिन एक रोज़ के अंदर ही मुझे ये लगा कि बहुत शिद्दत पकड़ी है इस मौसम ने और इतनी ज़्यादा शिद्दत हुई है कि आज सुबह तो हमें भी सांस लेने में कुछ दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बिलाल भाई। ऐसे है कि ये स्मोक लास्ट 24 to 48 आवर से हिट किया है इस फैसलाबाद में। तो स्मोक बेसिकली आप सब लोग जानते हैं कि ये डस्ट और जो उसके पार्टिकल्स हैं और जो धुआं है, स्मोक है, उसके साथ मिक्सचर करके बनती है। तो ये सारी ये वो चीज़ें हैं जो कि सांस की बीमारियां पैदा करती हैं और बच्चों में ये इसका बहुत शिद्दत से कर जाती है और बच्चे बड़ी सीरियस कंडीशन में हमारे पास आ जाते हैं। ऐसे बच्चे जिनको एलर्जी का इश्यूज़ होते हैं, जो ऑलरेडी अस्थमैटिक होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इसके साथ अफेक्ट हो जाते हैं और सीरियस कंडीशन में आ जाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें रूटीन की जो मसले मसाइल हैं, गला ख़राब की वजह से हो रहे हैं, फ्लू हो रही हैं, आँखें ख़राब हो रही हैं, रेडनेस हो रही है और हाई ग्रेड फीवर हो रहा है और उसके साथ बच्चों की प्रॉब्लम के साथ हमारे पास आ रही है। तो डॉक्टर साहब क्या एडवाइस करेंगे माओं को कि अगर 0 to 3 मंथ है, 3 to 6 मंथ है, तो इनके लिए डिफरेंट कौन सी खुराक, कितनी खुराक, बच्चा अगर रो रहा है, एलिमेंट्स क्या हैं कि अगर उसे कुछ ऐसी बीमारी है तो अपने माहिरीन से जाकर रजू करें। अच्छा, एक तो सबसे बड़ी बात जो छोटे बच्चों के लिए है वो ब्रेस्ट मिल्क हम प्रमोट करते हैं, जो कि जितनी भी वायरल इन्फेक्शंस हैं और अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को बचाता है। माँ का दूध सबसे अच्छी ग़िज़ा है, वो छोटे बच्चों को माँ का दूध एक्सक्लूसिव रखें। जो बड़े बच्चे हैं उनमें फ्लूइड इंटेक ज़्यादा रखें। माएँ जो हैं बच्चों को हाई प्रोटीन डाइट दें ताकि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत ठीक रहे और घरों को, दरवाज़ों को बंद रखें ताकि वो स्मोक और उसका इफेक्ट कम से कम हो। अगर बच्चे बाहर निकल रहे हैं, थोड़े बड़े बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो उनको मास्क पहना के भेजें, उनको ऐनक वगैरह गूगल वगैरह पहना के भेजें ताकि उनसे कम अफेक्ट हो। और अगर ओपन बाइक इस्तेमाल करें तो उसको कोशिश कर दें कि कोई उनके पास गाड़ी है या कोई व्हीकल है तो उसमें ताकि उसका स्मोक का एक्सपोजर कम हो सके। तो ये कुछ एहतियात हैं और लिक्विड इंटेक, जो फ्लूइड इंटेक है वो बच्चों का बेहतर रखें ताकि उनके चीज़ें। अच्छा, एक वैसे तो बड़ों के लिए भी देसी टोटके अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा, मोहल्ले की औरतें भी, मैंने अपने बच्चों को ये इस्तेमाल किया था या सियानों ने ये कहा था, वो उसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कभी सौंफ वाला पानी पिला दिया, कभी शहद खिला दिया, कभी उसे स्टीम दे दी। तो क्या ये सब चीज़ें जायज़ हैं या मुनासिब चीज़ों का मुनासिब इस्तेमाल वक्त पे होना चाहिए? जी, होम रेमडीज़ हमेशा से यूज़ होती आई हैं। होम रेमडीज़ किसी हद तक अब इफेक्टिव भी होती है, लेकिन उनके कुछ मसले मसाइल भी होते हैं। तो जैसे शहद है, हनी है, वो हम 1 साल से यूजुअली नीचे रिकमेंड नहीं करते। हम रिकमेंड करते हैं कि जो बच्चे 1 साल से ऊपर है उनको आप हनी दे सकते हैं और गर्म। इसी तरह स्टीम है, जो भाप है, वो ले सकते हैं। ऐसे जो रनी नोज़ के साथ, स्टफ़ी नोज़ के साथ आ रहे हैं, वो इफेक्टिव होती है।
اور اسی طرح گھر میں جو ہے جیسے جو شاندار ٹائپ ہے، کعوہ ٹائپ ہے، وہ بھی بڑے بچوں کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ اس سے کچھ جو ہے نا اس کو پیشنٹس کو ریلیف مل جاتا ہے. تو یہ ہوم ریمیڈیز جو ہے یہ کسی حد تک افیکٹو تو ہوتی اس ہیں. میں والدہ کا جو خوراک ہے وہ کتنی ڈیپینڈنٹ ہے کہ اسے کون سی خوراک زیادہ یوز کرنی جو چاہیے، آپ پریگنینسی کی بات کر رہے ہیں، یا روٹین میں بیبی کی جو وہ بریسٹ فیڈنگ کروا رہی ہیں؟ ہاں ماں اچھی خوراک کا جب بھی ہم اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جو مائیں مدر بریسٹ فیڈ کروا رہی ہیں وہ اپنا فلوئڈ انٹیک اچھا رکھیں اور اپنی پروٹین ڈائٹ اور اپنی ڈائٹ جو ہے جنرل ڈائٹ وہ بہت اچھی رکھیں تاکہ اس کی دودھ کی کوالٹی اس کی بہتر ہو. بہت شکریہ. ڈاکٹر علی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، ایک اور ڈاکٹر موجود ہیں. السلام علیکم. آپ کا نام؟ ڈاکٹر سجاد. اچھا ڈاکٹر صاحب، بالکل یہ سینئرز ہیں اور بہت سارے کچھ پیچیدہ کیسز ان کے پاس جاتے ہیں، لیکن عموماً روٹین میں جو پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی پینڈنسی بڑھی ہے؟ کیونکہ دیگر وارڈز کے اندر 80% تک مریض جو ہیں وہ سانس کے اور انہی آنکھوں کی ایچینس اور ان کی وجہ سے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیا بچوں کے اندر بھی یہ چیز بڑھی ہے؟ کیونکہ عموماً اسکول سے چھٹی بھی ہو جائے تو مائیں کہتی ہیں کوئی بات نہیں، اپنی جان تھوڑی سی ریلیکس کرنے کے لیے بچہ باہر کھیلا ہے، کھیلنے سے ٹھیک ہوتا ہے، لیکن پھر وہ شاید ضرورت مر جاتی ہے جس ضرورت کے تحت اسکول سے بھی انہیں چھٹی دی گئی ہے. جی بالکل، بچوں کی او پی ڈی جو سانس کے مسائل ہیں ان میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے ابھی اکثر اوقات جو یہ ہوتا ہے کہ دسمبر اور مڈ جنوری میں کیسز آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس برونکولائٹس میں بچوں کو جو چھانتی کی بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن ابھی بہت ارلی نومبر میں اور اس سے پہلے ہمارے پاس آنے شروع ہو گئے ہیں، اور تقریباً 80% جو کیسز ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ سانس کی بیماریوں کی وجہ سے ہی آ رہے ہیں. اور یہ سارا کا سارا موسٹلی جو ہے یہ اسموک کی وجہ سے، ایچینس کی وجہ سے، اور جو لنگس کو اریٹیٹ کرتی ہے اور پھر انفیکشنز ہوتے ہیں تو اس وجہ سے یہ سارا جمع ہو رہے ہیں بچے. ڈاکٹر صاحب، میں آپ جو کوئی بھی بڑا اپنی منہ زبانی بتا سکتا ہے اسے کیا درد ہے، تکلیف ہے، لیکن ایک بچے کی ایلیمنٹس کیا ہیں، علامات کیا ہیں کہ وہ اگر ان سب کا شکار کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے تو اس کا کیسے آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکتی ہے؟ بچے کی علامات یہ ہوتی ہے کہ بچے کو آنکھوں میں پانی آ رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ بچوں کو کھانسی آ رہی ہوتی ہے، بار بار ہلکا ہلکا، وہ مدر کہتی ہے کہ بچہ اریٹیٹ رہتا ہے، بچہ کھیل نہیں رہا، اس کو ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے، سانس کی رفتار تیز ہو سکتی ہیں، اس کے سانس لینے کی رفتار تیز ہو سکتی ہے، وہ اکثر بتاتے ہیں کہ رات کو سوتے ہوئے آوازیں آ رہی ہیں، بچہ جب سوتا ہے تو آوازیں آتی ہیں جس کو چھاتی کھڑکنا کہتے ہیں. اسی طرح بچے کی جو پسلیاں ہوتی ہیں وہ اندر کو جا سکتی ہیں، یہ علامت ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچہ ڈسٹریس میں ہوتا ہے. ماہرین ہمارے ساتھ موجود تھے. سب سے امپورٹنٹ ہمارے لیے خواتین اور بچے ہیں. خواتین جو پریگننٹ خواتین ہیں، حاملہ خواتین ہیں ان کا، اور جو ننے بچے ہیں، مامار ہیں، یہ نومولود بچے اور ان سے بڑے جتنے بھی بچے. پرائمری تک کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے بھی لاہور کے اندر چھٹی دی، اب ایک وار روم بھی بنا دیا گیا ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. بلا شبہ حکومت اپنے تک کوشش کرے گی، لیکن اچھے شہری ہونے کے ناطے ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا کہ اگر کھلی فضا میں ویسے تو اجتناب کریں، کیونکہ جس حد تک ہیزرڈ علامات نظر آ رہی ہیں وہاں ایک عام آدمی کے لیے، اور بلکہ دعا گو رہیں سب کہ بارش ہو، جلد سے جلد ایک سپیل آئے تاکہ یہ جو گندی فضا ہے اس سے ہماری جان چھوٹے. سردی بے شک آ جائے لیکن یہ فضا جو ہے بہت سارے مہلک امراض کا موجب بن رہی ہے، جس سے بچنا اور حفاظتی تدابیر ہی سب سے امپورٹنٹ ہے. ایک بریک لیں گے، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ماہرین موجود ہیں، ڈاکٹر حضرات کی طرف چلیں گے، اور یہ بڑھتی ہوئی اسموک جو ہے اس کے خطرات اور اس کے پیش نظر کون سی بیماریاں جو ہیں ان کا موجب ہم بن رہے ہیں اور اس کے اندر ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے. میں نے اس سے پہلے ایک پروگرام کیا جس کے اندر 2 فیکٹریاں سیل کی، گاڑیاں دکھائی کہ ہم ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت نہیں دے رہے. کہیں نہ کہیں ہم اپنی بچت کے لیے اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا اور آنے والی نسل کے ساتھ تمام دوستوں کے لیے بھی دشمنی کا باعث بن رہے ہیں. ڈاکٹر حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں. عرفان صاحب موجود ہیں. عرفان بھائی، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت اسموک کا بڑھتا ہوا پھیلاؤ؟ بلا شبہ میں سب سے پہلے تو اسے ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہم سب اس کے اندر شامل ہیں. کہیں نہ کہیں گاڑی کا تیل 10 دن لیٹ چینج کروایا، کوئی پیسوں کی بچت کی، وہ ویگنوں کا استعمال کیا، ان کو اندر بیٹھے جو وہ کرایہ پورا لیتے ہیں مینٹیننس پوری نہیں ہے، وہ مزدے یوز کیے سامان کے لیے. کہیں نہ کہیں ہم خود ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت نہیں دے رہے، اور پھر اب ہم خود انفیکٹ ہو رہے ہیں. یہ کتنا خطرناک ہے اسموک، اور اس سے کون کون سی بیماریاں جنم لے رہی ہیں؟ جی بالکل، جہاں تک اسموک کا تعلق ہے تو یہ ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے. اب اس کی وجہ سے ہر ایج کے لوگ متاثر ہو گئے، اور خاص طور پر ہمارے بچے اور بوڑھے زیادہ متاثر ہو گئے. بوڑھوں میں یہ سانس کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے، اور جن میں خدا نخواستہ دل کا اٹیک ہو چکا ہے یا دل کا عارضہ لاحق ہے ان میں یہ ہارٹ اٹیک کا باعث بن رہا ہے. اس کے علاوہ جن میں سانس کی پہلے ہی بیماریاں، استھما ہے، COPD ہے، ان میں یہ سانس مزید خراب کرنے کا باعث بن رہا ہے. اس کے علاوہ جو تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ سڈن ڈیتھ
یعنی ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص اچانک فوت ہو گیا، اس کی وجہ بھی یہ اسموک بنتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دنیا میں آنے والے بچے کے لیے بھی نقصان ہے، یہ مس کیریج جو حمل ضائع ہو جاتا ہے اس کا باعث بھی بن رہا ہے۔ بہت بڑی علامت آپ بتا رہے ہیں۔ جتنی پریگننٹ وومن ہیں ان کو تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ویل نون رسک فیکٹر ہے فار دی مس کیریج، یعنی حمل ضائع ہونے کی وجہ بھی بنتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو تحقیقات سے پتہ چلا کہ یہ کینسر کا سب سے بڑا سبب ہے، اس کے علاوہ یہ جلد کی بیماریوں کا بہت بڑا سبب ہے، اس کے علاوہ آنکھوں میں سوزش، آنکھوں میں جلن اس کا باعث بھی بن رہا ہے۔ اب آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ اگر ایئر کوالٹی انڈیکس 300 ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم 30 سگریٹ روز کے پی رہے ہیں۔ ہر بندہ جو اس ہوا میں جائے گا وہ 30 سگریٹ پی رہا ہے۔ اگر یہ 600 آ جاتا ہے جس طرح لاہور میں 600 اس سے اوپر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 60 سگریٹ یعنی 3 ڈبیاں سگریٹ کی وہ پی رہا ہے، حالانکہ اس بیچارے نے کبھی زندگی میں اسموکنگ نہیں کی تھی۔ تو یہ اس حد تک نقصان دہ ہے، اور یہ نقصان ہم خود آنے والی نسلوں کو پہنچا رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی دے رہے ہیں، آنے والی نسلوں کو بھی دے رہے ہیں۔ ابھی بھی میں گزرتا ہوں روڈ سے تو آگ ویسے ہی جل رہی ہے، کوڑے کو بھی آگ لگ رہی ہے، وہ جہاں پہ جائیں سرکاری عمارتوں میں نے آگ لگی دیکھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا ہر بچہ، بوڑھا، عورت، مرد متاثر ہو رہی ہے، لیکن آپ کو ابھی تک بھی کوئی احساس نہیں ہوا، آپ کو ابھی تک بھی کوئی احساس نہیں کہ اتنی گندی ایئر کر دی ہم نے، اور پھر ہم آگ جلا رہے ہیں، اور چند روپے بچانے کی خاطر ہم گاڑیوں کی ٹریننگ نہیں کرواتے۔ میری تو گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہوگی اس میں اسٹرکٹ ایکشن ہے، جب تک اسٹرکٹ ایکشن نہیں لیں گے اس کے اوپر بلکہ آپ ہیں ماہر، میں ایسے تو پبلکلی بات کروں گا، گاڑیاں روکی، ہر ڈرائیور کا یہ تھا کہ گاڑی فٹ ہے، یہ ریس غلط دے رہے ہیں۔ میرے خیال میں معاشرتی طور پہ ہم ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ اگر ایکسیپٹنس آ جائے میرے خیال میں آنے والے سالوں میں جیسے ہم نے اسے برباد کیا ہم ٹھیک بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل، آپ اگر باہر کے ملکوں میں جائیں تو آپ کو احساس ہوگا وہاں پر پرانی گاڑی اس حالت میں چلنے کا کوئی تصور ہی نہیں، وہاں پر تو ڈینٹ ہو تو وہ نہیں آپ گاڑی چلا سکتے، یہ انجن تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمارے جو گاڑیاں چل رہی ہیں میجورٹی 10 سال یا اس سے زیادہ پرانی ہیں، اب جو 10 سال اس سے زیادہ پرانی ہے اس کی مینٹیننس نہیں کی تو وہ زہریلے مادے کریں گے۔ بیسیکلی اسموک کیا چیز ہے؟ یہ فوگ اور اسموک کا مرکب ہے، اس میں زہریلی گیسز کہاں سے آتی ہیں؟ یہ کمبشن سے ہی آتی ہیں، یہ جو گاڑیوں کے دھوئیں اور آگ جلانے سے نائٹرک آکسائڈ آتی ہے، سلفر آتی ہے، اس کے علاوہ اوزون کی گراؤنڈ لیئر ہوتی ہے جو کہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے اور کینسر کا سبب بنتی ہے۔ اوزون کی اپر لیئر ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ وہ ریڈیشن کو روکتی ہے، اور لوور لیئر جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے، اور میجورٹی یہ اس وقت ہوتی ہے جب سن لائٹ کم ہو، یعنی نومبر دسمبر سن لائٹ کم ہو رہی ہے، اس وجہ سے اسموگ کے اثرات جو ہیں وہ زیادہ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پریونٹیو میئر کون کون سے لیے جا سکتے ہیں اس سے بچاؤ کے لیے؟ آپ نے بہت بریفلی بتایا کہ موجب کیا بن رہے ہیں، کیوں ہوتا ہے، کیسے پھیل رہا ہے، اس کے ایریڈیکیشن کے لیے، اس سے محفوظ رہنے کے لیے کون سے اقدامات ضروری ہیں؟ جہاں تک اس سے محفوظ رہنے کا تعلق ہے تو سب سے بہترین طریقہ ہے کہ بلا وجہ باہر نہ نکلیں۔ جتنی اسموک کا یہ تقریباً 2 ماہ چلتی ہے، نومبر اور مڈ دسمبر یا 1.5-2 ماہ چلتی ہے، اس کے دوران کم سے کم باہر جائیں، جب بہت ضروری ہو تو باہر جائیں، جب باہر جانا ہے تو ماسک کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جب بھی باہر سے گھر واپس آئیں تو اسی وقت منہ کو اچھی طرح دھو لیں تاکہ اس کے مضر صحت اثرات جو ہیں وہ ختم ہو سکیں۔ بچوں، پریگننٹ وومن اور بزرگوں کو اسٹرکٹ پرہیز کروائیں کہ وہ اس فضا میں باہر نہ نکلیں اور موسٹلی اپنے گھروں میں رہیں اور وہیں پہ کام کریں۔ مجبوری کی حالت میں ہم صرف نوجوان اور دوسرے نکلتے ہیں، بزرگوں کو بھی کوئی کام نہیں ہوتا، بچوں کو بھی کوئی کام نہیں ہوتا، اور سب سے امپورٹنٹ چیز بچوں کو باہر روکنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ موسٹلی گھروں میں نہیں رہتے، باہر کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، تو اس وجہ سے ان پہ ذرا سختی کریں تاکہ وہ اس مضر صحت اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ نہ ہو کہ اس ایج میں ہی، ینگر ایج میں ہی پھیپھڑوں کی بیماریوں کا شکار ہو جائیں اور آنے والی نسلوں میں ان کے پھیپھڑے مستقل طور پر خراب ہوں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عرفان نے بہت ہی بریفلی بہت سارے جو چیزیں ہیں وہ ہمیں تفصیل سے بتائیں۔ مزید ماہرین ہمارے ساتھ موجود، ان سے بات کریں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ڈاکٹر طیب حسن۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ وارڈ کے اندر ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں کہ پینڈنسی کتنی بڑھتی نظر آ رہی ہے، خاص آج کل کے موسم میں یہ سانس کے اور آنکھوں کے امراض کے حوالے سے؟
جی بالکل دیکھنے میں آیا، چونکہ ہماری او پی ڈی الائڈ ہاسپٹل کی جو او پی ڈی ہے وہ 2-3 شہروں کو جو اس سے جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم انٹرٹین کرتے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے آج کل میں 80% جو پیشنٹس آ رہے ہیں وہ سانس کے مسائل کے ساتھ ہی آ رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اس میں وہ آ رہے ہیں جن کو پہلے سے ہی دمے کا مسئلہ تھا یا سگریٹ نوشی کی وجہ سے مسئلہ تھا، وہ تو آ رہے ہیں اور وہ سیزنل چینجز میں آ بھی جاتے ہیں، لیکن جو ہم دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ نئے پیشنٹس آ رہے ہیں اور ان کو سانس کے مسائل ہیں یا بہت زیادہ فلو یا الرجک رائنائٹس سے جڑے ہوئے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ آنے لگ گئے ہیں، اور وہ زیادہ تر اگر ان سے ہم ہسٹری وغیرہ لیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کا موٹر سائیکل پہ سفر ہے اور اس طرح کہ وہ ان کا صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم سفر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو چونکہ ہماری تو میڈیسن کی او پی ڈی ہوتی ہے، نظر آنکھ کے مسائل نہیں آتے، لیکن یہ دیکھنے میں آیا کہ اکثر حضرات ہمیں بتاتے ہیں کہ جی آنکھوں میں چبھن اور جلن کے مسائل آ رہے ہیں، جس کے لیے ہم انہیں پھر فردر گائیڈ کر دیتے ہیں کہ وہ جو آپتھلمولوجسٹ ہیں ان سے مشورہ کریں۔ تو بالکل مسئلہ تو بہت زیادہ ہے اور دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مسئلہ بہت بڑھ گیا ہے پچھلے دنوں میں، بہت بڑھ گیا ہے ان دیز کے اندر، اور میرے خیال میں ہر سال میں یہ معمول بن گیا ہے اور تھوڑا سا احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے۔ السلام علیکم، آپ کا نام؟ ڈاکٹر عثمان۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے اسپیسیفکلی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ فوڈ ان ڈیز میں کون سا استعمال لوگوں کو زیادہ کرنا چاہیے؟ گرین کی طرف جائیں یا چکن میٹ کی طرف جائیں، کون سا زیادہ سوٹیبل ہوگا ایز کمپیئر ٹو جو اس گندے ماحول کے اندر جہاں سبزیاں بھی گندے پانی سے اگ رہی ہیں تو لوگوں کو تو بہت ساری بیماریاں سب سے ریلیٹڈ آئی جا رہی ہیں؟ بیسیکلی ہم لوگوں کو ہیلدی ڈائٹ لینا، بیلنس ڈائٹ لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری امیونٹی بلڈ اپ ہو۔ اس میں کوانٹٹی ہوتی ہے ایک پروٹینز کی، کاربوہائیڈریٹس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وائٹامنز اپنے ان کے ساتھ، اور ہائیڈریشن اپنی خاص طور پہ خیال رکھیں، ابال کے پانی پئیں، اور اب باقی جو ہے اپنے آپ کو ناک وغیرہ کا ڈھک کے رکھیں۔ اس موسم میں بچنے کے لیے یہی چیزوں کے معاملات جو ہیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ آپ کے خیال میں کون سے پیشنٹس ہیں جو زیادہ پیک پہ ہیں، جو زیادہ اس مرض کا شکار ہو سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ جن کو پہلے نہیں پتہ تھا کہ وہ کسی الرجی کا شکار ہیں، موسٹلی دمے کی سویر حالت میں ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جن الرجک رائنائٹس جسے کہتے ہیں چھینکوں کا مسئلہ، ناک سے پانی نکلنا، ایسے لوگ اکثر ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں ایمرجنسیز کے اندر۔ اس کے علاوہ آنکھوں کی بیماری بہت زیادہ اب عام ہو چکی ہے، اور جلد کی بیماری میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ جلد کی بیماری میں اضافہ ہوا۔ ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا آگے آ جائیں۔ السلام علیکم، آپ کا نام؟ میرا نام ڈاکٹر حارث۔ حارث صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ مریضوں کا مشورہ دیں گے کہ فوڈ عموماً ہم ویسے ذرا فوڈی لوگ ہیں تو زیادہ اوور ایٹنگ بھی کرتے ہیں، اس کے امراض ایک طرف ہیں، لیکن اس وقت گندی فضا جو ہے وہ کتنی نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے؟ دیکھیے گندی فضا آج کل اسٹیٹ ایمرجنسی ہے، اور پنجاب میں بہت زیادہ اسموک کی وجہ سے افیکٹڈ کیسز ہمارے پاس او پی ڈی میں آ رہے ہیں، اور اس میں مینلی تو جو پہلے کو مارڈ میں جن پیشنٹس کو جو پہلے ڈائبیٹک ہیں، ہائپرٹینسو ہیں، سانس کی دمے کی بیماریوں کے ساتھ ہیں، ان کے لیے اسپیشلی احتیاط ہے کہ وہ ان الرجی کے لیے ان کے لیے احتیاطی تدابیر یہی ہیں کہ ماسک کا استعمال کریں۔ جیسے ڈاکٹر عرفان نے بتایا کہ وہ جب باہر جاتے ہیں آؤٹ ڈور ویسے تو بلا ضرورت جانے سے پرہیز رکھیں، جب واپس آئیں آ کے اپنے ہینڈ واش کریں، منہ کو واش کریں پراپر طریقے سے۔ فوڈ کے لیے جیسے آپ نے بتایا، فوڈ کے لیے بیلنس ڈائٹ، وہ تو ویسے ہی جیسے ڈائبٹیز، ہائپرٹینشن پاکستان ویسے ہی نمبر پیک پہ جا رہا ہے ڈائبٹیز میں، تو اس کے لیے بیلنس ڈائٹ کا استعمال کریں، فاسٹ فوڈ سے پرہیز رکھیں، گرین ویجیٹیبلس کا استعمال کریں، اور پروٹین ڈائٹ کو انکریز کریں۔ یعنی کہ پروٹین اور گرین کی طرف زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو ہم میٹ اور دوسری چیزوں کا ذرا انکریز کریں۔ ایگزیکٹلی، اور ہائیڈریشن کو بہتر کریں اس موسم میں، اسپیشلی ہائیڈریشن کو بہتر کریں۔ ہاں، یہ بڑی انہوں نے حاجی صاحب نے اچھی بات کی، عرفان صاحب نے پہلے بریف کر دیا۔ اس موسم میں ہم عموماً یہ چینج موسم کے ساتھ ہمیں پیاس کم لگتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں پانی کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، ہم نے اپنے ضرورت کے مطابق جو دل کی ہماری ایک طلب ہے اس کا پانی پورا کرنا ہے تاکہ ڈی ہائیڈریشن جو ہے اس سے محفوظ رہا جا سکے۔ ہائیڈریٹ رکھیں باڈی کو، اس کے ساتھ گرین جو سبزی پتوں والی سبزیاں ہیں ان کا استعمال بڑھائیں تاکہ ہمارے اندر پروٹین کے جو نیوٹرینٹس ہیں وہ پورے رہیں اور ہم محفوظ رہ سکیں ان تمام بیماریوں سے۔ اس وقت جو گندی فضا سے ہمیں مہلک بیماریوں کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ حاملہ خواتین، بچے، بڑے، بزرگ، ہر کوئی اس وقت اسموک کی ہیزرڈ فضا کے اندر بالکل خطرے کے اندر ہیں، اور اگر لاہور ہمارے ہمسائے شہر کی بات کریں تو فضا کے اندر مہلک پارٹیکلز کی تعداد کہیں 700-800 کو کراس کرتی نظر آ رہی ہے۔ فیصل آباد 300 کراس کر رہا ہے، لیکن اگر یہی حالات رہے تو آنے والے دنوں میں ہم اچانک 2 دن کے اندر جو یہ ریپڈ انکریز ہوا ہے تو یہ 500-600 پہ جائے گا، تو جو ہمارا باہر سانس لینا محال ہو جائے گا۔ بچوں کے اوپر اور خواتین کے حوالے سے ڈاکٹر کومل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کچھ خاص نکات ہیں، کچھ خاص
इंस्ट्रक्शन जो हमें देना चाहती हैं, मैं इनसे बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप इस स्मोक के ऊपर, इस फिज़ा के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले स्मोक पे जो भी उसको समझना ज़रूरी है कि स्मोक बेसिकली होता क्या है। स्मोक हमारे पास इंसानी आलूदगी की वजह से फैलने वाले जो है ना उस ख़तरनाक असरात की वजह से होते हैं। स्मोक में हमारे पास धुआं, आलूदगी और धुंध की वजह से होता है। इसके ज़्यादातर जो जिस वजह से ये स्मोक हो रही है उसमें हमारे पास ये आता है कि इंसानी आलूदगी, इसमें उसके अलावा दरख्तों का कटाव, गाड़ियों का फैलने वाले ख़तरनाक जो धुएँ हैं, फैक्ट्रियों के धुएँ हैं, उस वजह से होता है। अब इसमें हम कौन से लोग इनसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं? बच्चे और बूढ़े, और जिन लोगों को पुरानी खांसी है वो इसमें ज़्यादा मुतासिर होते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है। हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले इसमें बचाव हमने करना है और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसको कम कैसे करना है। आजकल का जो मौसम चल रहा है उसमें ज़्यादातर धुंध के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं और आलूदगी की वजह से ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं, तो उसके बचाव में मास्क पहन के रखें, ज़्यादा रश वाली जगहों में जाने से परहेज़ करें। रात के टाइम या जिस टाइम ज़्यादा अंधेरा होता है उस टाइम हम बाहर ट्रैफिक में जाने से परहेज़ करें क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं धुंध की वजह से और नज़र का धुंधलापन हो जाता है। अब हमें पता कैसे चल सकता है कि स्मोक हमें असर कर रहा है? इसमें आंखों का धुंधलापन, गले का ख़राब हो जाना, गले की सांस का ख़राब होना, खांसी होना और दिल के मसाइल भी दिल के मसाइल वालों को भी ये इफ़ेक्ट करता है, तो उनके मसाइल जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। फिर हमने ये देखना है कि हम प्रिवेंशन, घर में वालिदैन का क्या रोल है, वो क्या कर सकते हैं, और एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल हम लोग क्या कर सकते हैं। वही बात जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वालिदैन ने बचाव करना है, मास्क पहनाना है, बच्चों को ज़्यादा देर बाहर नहीं जाना, घर का जो कूड़ा क्रिकेट है वो घर के बाहर नहीं जलाना, कोशिश करें कि पौधे जो हैं वो ज़्यादा लगाएं, दरख्त ज़्यादा उगाएं ताकि आलूदगी कम हो। एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास कोई पेशेंट आया है, पेरेंट्स आए हैं अपने बच्चे को लेके कि खांसी है, कि उसे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है, तो हमने उन्हें सारी गाइड करनी है कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना, ये जो काउंसलिंग करनी है कि ये अलामात विद टाइम भी ठीक हो जाती हैं और आपने इसको बचाव करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे, मास्क पहनेंगे, सारा कुछ तो उससे बेहतर हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही ब्रीफली वजूहात इसका होना, इससे बचाव बता दिया। खाने के अंदर जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली या बच्चे जो हैं, कौन सी खुराक का ज़्यादा इस्तेमाल करें? खाने के अंदर ये है कि स्मोक की वजह से डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। पानी के साथ जो मिनरल्स होते हैं जैसे ORS साशे हो गया, निमकोल का पानी हो गया, वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। उसके अलावा कोशिश करें कि कोई भी ऐसी चीज़ जो गला ख़राब कर रही होती है वो उन चीज़ों से परहेज़ करें, तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें और जो ज़्यादा ठंडी और खट्टी चीज़ों से परहेज़ करें। उसके अलावा ताकत वाली जिस तरह कलेजी, गोश्त और वो सारी अद्वियात और ग़िज़ायात होती है वो नॉर्मली रूटीन में अपनी जारी रूटीन में ज़्यादा लें और ओवर डाइट ना करें। डॉक्टर दानिश में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, आप भी इसी फील्ड से वाबस्ता माहिर हैं, क्या कहेंगे बच्चों को लिए ये फ़िज़ा कितनी हैज़र्ड है, एहतियाती तदबीर कौन सी करनी चाहिए और क्या एडवाइस करेंगे? जैसे कि डॉक्टर कोमल ने बताया कि ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट फेफड़ों पे करते हैं, तो आजकल जैसे बच्चों को हुकूमत ने तो छुट्टियां दे दी हैं, लेकिन पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि वो बच्चों को अपनी ईजीनेस के लिए बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेज देते हैं। तो उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को घरों में रखें और बाहर ना जाने दें, नहीं तो ये होगा कि वो छुट्टियों का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और वो वापस हॉस्पिटल में आ जाएंगे और फेफड़ों की बीमारियाँ। अच्छा, एक ज़रा मेन चीज़ है कि हमारे देसी टोटके बहुत इस्तेमाल करते हैं, क्या वो अलाउड हैं या माहिर से रब्ता करना ज़्यादा ज़रूरी है? माहिर से रब्ता करना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फिर भी आप गर्म पानी जैसे पिलाते हैं, कोसा पानी का इस्तेमाल जो है उन्होंने कहा वो ज़्यादा इस्तेमाल, जिसे हम आम ज़ुबान में डॉक्टर साहब ने कहा कोसा पानी जिसे कहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सौंफ मिला पानी, कोई अदरक डाल लिया, जो कुछ डाल के हम बड़ों वाली चीज़ें देते हैं उनसे थोड़ा परहेज़ करें। हाँ, आप अपने माहिर के पास जाएँ, वो आपको जो भी एडवाइस करे आप उसको बिल्कुल मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करें और हर चीज़ का, जैसे एक मेडिसिन के ऊपर भी लिखा होता है, अपने माहिर के एडवाइस के मुताबिक इस्तेमाल करें, ना कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवरडोज करके चीज़ों का इस्तेमाल करें, वो फिर ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर आमिर शौकत साहब मौजूद हैं, प्रो वाइस चांसलर हैं फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मेरे ख्याल में एक्सपर्ट आप हैं, आप बेहतर लोगों को गाइड कर सकते हैं। प्रोग्राम का इख्तिताम की तरफ हम आपकी तरफ आएँ ताकि एक माहिराना और
وہ چیزیں لوگوں کو بتائی جا سکیں جو کہ اس موزی موسم کے اندر بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں. ایک فوگ تھی, فوگ سے پہلے یہ اسموگ ہر آنے والے سال میں بڑھتی نظر آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. ہمیشہ مجھے انوائٹ کرتے ہیں کہ پبلک اویئرنیس کے طور پہ جو ہے نا ہم کمنٹس بھی دیں, لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کریں. ہماری یونیورسٹی ذرا ٹارچ بیرر ہے پریونٹیو ایسپیکٹس کے حوالے سے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب یہ اسموگ کا مینس جو ہے وہ کتنے سالوں سے جو ہے نا ہمارے پہ یہ مسلط ہے ایک قسم کا, اور یہ بیسیکلی انوائرمنٹل پولوشن کے سبب سے ہے. لوگ جو ہے نا کنفیوز کرتے ہیں اسموگ کو فوگ سے. فوگ ایک علیحدہ چیز ہے, اس کا کوئی ہیزرڈ نہیں ہے, وہ ایک نیچرل فنامنا ہے. یہ ڈیزاسٹر ہے کیونکہ اسموگ جو ہے نا وہ ہیلتھ ہیزرڈ ہے, فوگ ایک نیچرل فنامنا ہے. اسموگ کا مطلب یہ والا ہے کہ جب سورج کی روشنی ایک گندگی کے ماحول کے اوپر جس میں پولوٹنٹس کی مقدار بہت زیادہ ہوگی تو اس کو وہ ٹریپ کر لیتی ہے ہوا اس کے اندر. تو ظاہر ہے یہ پولوٹنٹس کے اندر سارے وہ چیزیں شامل ہیں جو آپ کی صحت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہیں. اب میں ہمیشہ سے کتنے سالوں سے ظاہر ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں پہلے کووڈ کو بھی میں ڈسٹرکٹ کے اندر ہیڈ کرتا رہا ہوں جا کے, اور میں اس کے معاملے میں بھی اپنی پبلک اویئرنیس میں کہتا رہا ہوں. فارچونیٹلی انفارچونیٹلی جو فضا ہے وہ ہر بندے کے لیے ایک جیسی ہے. مطلب اس کے اندر ہر بندے نے اسی فضا میں سے آکسیجن لینی ہے اور اسی فضا کو جو ہے نا استعمال کرنی ہے, وہاں سے آپ بچ نہیں سکتے. اس لیے جنرلی یہ پرابلم جو ہے نا تمام کمیونٹی کا ہے, اور ایز کمیونٹی جو ہے نا ہم اس کے بارے میں جو ہے نا وہ احتیاط کرنی ہے. یہ بیماری کو ٹریٹیبل تو ظاہر ہے اس کے لیے تو ماس اسکیل کیمپین چاہیے جو کہ گورنمنٹ بھی بڑی کوشش کر رہی ہے. ہر سال کے سال جو ہے نا اس کے لیے تدابیر کے طور پہ بے شمار اقدامات کیے جاتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے پرنٹ میڈیا آپ لوگ بھی مل کے اس کے بارے میں بے شمار سیمینارز کریں. ہمارا میسیج یہ ہے کہ صرف پریونشن کیسے کرنی ہے, آپ نے بچنا کیسے ہے. بچنے کا ایک ہی طریقہ جس کو ہم جو ہے نا وہ ماننے کو ابھی بھی اس پہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہے, وہ برائے کرم ماسکوں کی عادت آپ کو اپنانی پڑے گی. اور ماسکوں کے بغیر جو ہے نا آپ گھروں سے باہر مت نکلے. اپنے بچوں کو محفوظ کریں, اپنے پبلک کو محفوظ کریں, گھر والوں کو بزرگوں کی احتیاط کریں. گھر کی چار دیواری میں ظاہرہ ہر وقت تو نہیں رہ سکتے مگر غیر ضروری ٹریولنگ نہ کریں. شام کے وقت جو ہے نا انٹریپمنٹ ایئر کی بہت زیادہ ہوتی ہے, اس لیے اس وقت گھر سے باہر نکلیں تو اپنے آپ کے دفاع کے لیے ماسک ضرور استعمال کریں. دوسرا جو ہے نا یہ والی ہے ریسپریٹری ڈس آرڈرز, یعنی کہ اس کا تعلق آپ کی سانس اور تنفس کے نظام سے ہے. یعنی کہ اسموگ کا اثر ڈائریکٹلی اس چیز پہ ہونا ہے جو کہ ایکسپوزڈ ہے. اب ایکسپوزڈ کیا ہے آپ کا ناک, کان, گلا, چہرہ, ہاتھ, آنکھیں, اس کی نمایاں جو اثرات باڈی پہ آنے ہیں وہ ظاہر ہے انہی جگہوں کے اوپر زیادہ ان کی جو ہے نا وہ اثرات نمایاں ہونے ہیں. آنکھوں میں واٹری آئیز ہو جانا, لالگی آنکھوں میں جس کو ہم کنجنکٹیوائٹس کہہ جاتے ہیں وہ ہو جانا, آنکھوں میں بلا وجہ کی خارش رہنا, ناک میں سے ناک کا بہنا, ناک کا بند ہو جانا, ناک میں خارش رہنا, ہر وقت چھینکیں آنی. پھر جو پیشنٹس جو بیچارے ایستھما یا دمہ کا شکار ہیں, وہ دمہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو جانتے ہیں کہ الرجی کا مرض ہے جس سے سانس میں جو ہے وہ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. اس کی تعداد پیشنٹس میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے ان دنوں کے اندر. ہمارے پاس جو ایمرجنسی میں پیشنٹس رپورٹ کرتے ہیں ان دنوں میں پچھلے کئی سالوں سے, اس میں جو ایک سپائک آتی ہے نا وہ آتی ہے ان لوگوں کے اندر جن کو سانس لینے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. وہ ظاہر ہے جب فضا صاف ہوگی, ماحولی انوائرمنٹل پولوشن نہیں ہوگی, آلودگی نہیں ہوگی, تو پھر سانس لینا آسان ہوگا. اسی لیے تو لوگ وہ ہیلی ایریاز پہ جاتے ہیں. وہ کیوں جاتے ہیں کہ وہاں کی فضا جو ہے وہ صاف ہوتی ہے. جب فضا ہی اتنی گندی ہوگی تو سب سے پہلا پرابلم جو آنا ہے ان لوگوں کو ہونا ہے جو کہ پہلے سے ہی چیسٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہیں. تو جن کو چیسٹ کے مسائل ہیں, ان کو ایستھما ہے یعنی کہ الرجی کا معاملہ ہے, یا ان کو سانس لینے کی اور پرابلمس ہیں, ان کو ہم COPD COAD کہتے ہیں, ان کے اندر جو ہے نا لوگوں کے اندر پرابلمس میں ڈیفینیٹلی اضافہ ہونا ہے. ایک بات تو پریونشن میں جو بتانا ہے آپ کے توسط سے عوام کو وہ یہ ہے کہ ماسکوں کا استعمال کریں. دوسرے برائے کرم فلو ویکسین سب لوگ لگوائیں. ٹھیک ہو, یہ فلو ویکسین کی جو یہ ویکسینز ہیں نا ان سے اب ڈرنا ختم کریں. میں بذات خود اپنے آپ کو اپنی ساری فیملی کو ہر سال کے سال ویکسینیٹ کرتا ہوں فلو کے خلاف. اور یہ فلو کی ویکسین کوئی اتنی ایکسپینسو نہیں ہے, اویلیبل بھی مارکیٹ میں ہے. ہر سال کے سال اکتوبر کے مہینے میں یا نومبر کے مہینے میں نئی اسٹرین مینوفیکچر ہوتی ہے. یعنی کہ وہ وائرسز جن کے سبب سے آپ کو چیسٹ انفیکشن ہونے کا خطرہ اس سال موجود ہے, ان کی حفاظت کے طور پہ ویکسین جو ہے نا وہ مینوفیکچر کی جاتی ہے. تو آپ کو عادت بنائیں کہ ہر سال کے سال مڈ اکتوبر سے لے کر مڈ نومبر تک
یہ فلو ویکسین جو ہے اس کو فلو جیب یا فلو شاٹ کہا جاتا ہے، یہ سال میں ایک مرتبہ لگتا ہے، اس کو ضرور لگوانا چاہیے۔ اس سے مطلب یہ ہوا کہ پھر بار بار جو آپ کو چیسٹ کے آپ نے سنا ہی ہونا، بلکہ گھروں میں آپ نے خود بھی یہ مطلب آبزرو کیا ہونا ہے کہ جب چیسٹ خراب ہوتی ہے اور کھانسی لگتی ہے تو پہلے جیسے خود بخود ٹھیک ہوتی تھی اب وہ ٹھیک ہوتی نہیں۔ بالکل صحیح۔ بچے جو ہے نا وہ سارے سردیاں ایک قسم کی کھانسی میں لگے ہی رہتے ہیں، اور بچے اور والدین بلا وجہ پریشان رہتے ہیں۔ اور وہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہونا ہے کہ جب چیسٹ انفیکشنز ہو رہی ہیں تو ان کا دورانیہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو گیا ایز کمپیئر ٹو جو ایسے 10 سال پہلے ہوا۔ پہلے تو 10 سال پہلے ہم پرواہ نہیں کرتے، زکام 3 دن بعد چلے ختم ہو گیا، ایسے ہی ہے نا، کھانسی لگی ہے جی آپ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اب آپ بھی ٹھیک کچھ نہیں ہونا، اب آپ کو جو ہے نا اس کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑنا ہے۔ تو اس لیے یہ اپنے آپ کو پریونٹیو، ہمارے جو ملک میں جو لیکنگ ہے جس کو ہم ایک قسم کا اپنے طور پہ تمام بیماریوں میں بلڈ پریشر ہو گیا، شوگر ہو گیا، یہ ٹوبرکلوسس ہو گیا، ہیپیٹائٹس ہو گیا، اس کے نا جی پریونٹیو ایسپیکٹس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے۔ ویکسین لگائیں، حفاظت کریں، ہینڈ واش کریں، نمبر 2 سینیٹائزر استعمال کریں، ماسک پہن کے رکھیں۔ یہ احتیاطی تدابیر ہیں جن کے ساتھ آپ اپنے آپ کو منیمائز کر سکتے ہیں اسموگ کے اثرات سے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عامر شوکت صاحب تھے۔ پروفیسر صاحب نے بہت ہی ڈیٹیل میں بہت ہی بریفلی ہر چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا، پہلے یہ اسموک کا یہ کیسے ماضی وجود میں آئی اور پھر اس کے ہمارے اوپر محرکات اثرات کے ہیں، اور پھر اس سے پریونٹیو میئرز کا بہت ہی تفصیل میں بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں بتایا کہ ہم بہت آسان طریقے سے کچھ میئرمنٹ لے کر اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، وگرنہ ہم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی خطرے کا باعث بنیں گے۔ اسی کے ساتھ پروگرام نیوز نیٹ سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔